अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ मुनीबा आसिफ। और जनाब आज लाहौर न्यूज़ और ख़ास तौर पर जागो लाहौर की ख़ुसूसी नशरियात हैं, क्योंकि आज 9 मुहर्रमुल हराम है और इस हवाले से आज का जो शो है वो हमने आपके लिए सजाया है। आज जिस हस्ती का हम ज़िक्र कर रहे हैं वो सैयदुल शुहदा, सिब्त रसूल, सिब्तो मिनल असबात, सिब्तुल मुंतजब, रेहानतुर रसूल, ज़की, तैयब, सैयद, इमाम हमाम, इमाम तशनकाम, इमाम राक़िब दोशे मुस्तफ़ा, जिगरे गोशाए मुर्तज़ा, दिलबंद फ़ातिमा, अल-इमामुल सालिस, सज्जाद, सैयदुल आबदीन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, आप पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। क्या मकाम व मर्तबा है मौला हुसैन का कि जिसका नाम अल्लाह ख़ुद रखे, जिससे मोहब्बत करने का हुक्म मिले, जिसकी इताअत अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो, जिससे दुश्मनी और जिससे जंग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी और जंग हो, जिसकी तकलीफ़ को रसूल पाक अपनी तकलीफ़ कहें, जिससे मोहब्बत को करीम आका से मोहब्बत कहें, जिसके लिए सजदे तवील हों, जिसकी ज़ुबान मुबारका पे बोसाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ़ होती है, जिसको देखकर हुजूर मुस्कुराएं। नमाज में हुसैन, चादर में हुसैन, दोशे मुबारक में हुसैन, मिंबर पर हुसैन, कुरान की आयतों में हुसैन, जिधर हक देखोगे उधर पाओगे हुसैन। उस हुसैन इब्ने हैदर पर लाखों सलाम। हज़रत अंस का बयान है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाहबत रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस से मरफ़ी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और हुसैन को आपकी गोद में दे दिया। फिर मैंने अचानक देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुक़द्दस से आंसू बह रहे थे। आप फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या नबी पाक, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, आपको क्या हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल आए थे और मुझे ख़बर दी थी कि बेशक मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को अनकरीब शहीद कर देगी। मैंने अर्ज़ किया, इस बेटे को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मेरे पास उसके मक़तल की सुर्ख मट्टी भी लेकर आए हैं। कुछ रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी हज़रत उम्मे सलमा को दी जो इमाम हुसैन की शहादत के वक्त खून में तब्दील हो गई, यानी वो मट्टी सुर्ख हो गई। हज़रत उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मेरे पास कोई ना आए, इसलिए मैंने नज़र रखी, मगर मेरी लाइल्मी में हज़रत हुसैन हुजरा मुबारक में दाखिल हो गए। फिर मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकी के साथ रोने की आवाज़ सुनी। मैंने हुजरे में झांका तो देखा कि इमाम हुसैन भी आपकी गोद मुबारक में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी मुबारक को पोंछ रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू भी रवा हैं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला की कसम, मैं नहीं जानती ये कब दाखिल हुए। आपने फरमाया, जिब्राईल हमारे साथ घर में मौजूद थे। जिब्राईल ने कहा, आप इससे मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा, हाँ। जिब्राईल ने कहा, बेशक आपकी उम्मत इसे ऐसी सरजमीन पर शहीद करेगी जिसे करबला कहा जाता है। फिर जिब्राईल इस सरजमीन की मट्टी भी लाए और उसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ प्यारे करीम आका पर कुर्बान हो, उनकी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान हो। सोचे तो रूह लरज़ उठती है, कांप जाती है।
کہ ہمارے پیارے آقا کی چشمان مبارک میں آنسو آئے۔ اولاد تو پھر آخر اولاد ہی ہوتی ہے۔ کیسے میرے پیارے رسول نے دیکھا ہوگا کہ حسین کی گردن مبارک کو ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی جس گردن مبارک کو سرکار عالم بوسہ دیتے تھے اس کو ذبح کیا گیا۔ جس جسم مبارک کو سینے سے لگاتے تھے اس حسین پاک کے جسم مبارک پر 121 تیروں کے زخم اور 33 نیزوں کے زخم، 70 تلواروں کے زخم ڈھائے گئے۔ ایک روایت میں تو 320 زخموں کا بھی ذکر ہے، جبکہ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ امام علی مقام کو 1900 زخم آئے۔ ظالموں نے حسین کو لوٹا بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ لوٹنے والے نے امام کے دست مبارک پر بھاری پتھر مار مار کے ان کی انگلیاں توڑی اور ان کی انگوٹھیاں چرائی۔ کیسے دیکھا ہوگا رسول خدا نے؟ اپنے پیارے نواسے کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا۔ اور صرف یہ نہیں، رسول نے دیکھا کہ ان کے جوان اکبر جو بولے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ آواز مصطفیٰ ہے۔ اس کے سینے میں کیسے برچھی ماری گئی۔ رسول پاک نے حسین کو شہزادہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کرتے دیکھا۔ رسول پاک نے ننھے اصغر کے ننھے گلے پر 3 منہ والا تیر دیکھا۔ رسول پاک نے ننھی سکینہ کو پیاس سے تڑپتے دیکھا، اپنے چہرے مبارک پر تماچے کھاتے دیکھا، عباس کے بازو کٹتے دیکھا، حسین کو ریت پر تڑپتے دیکھا، اپنی بیٹیوں کو سر بازار بے ردا دیکھا۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے خواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر مٹی پڑی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت شہر بن خوشب بیان کرتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے پاس تھا اور فرمایا میں نے ایک آواز سنی۔ میں آواز کی سمت بڑھا جہاں تک کہ حضرت ام سلمہ کے پاس آ پہنچا تو آپ نے فرمایا امام شہید ہو گئے، امام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے ایسا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی اور ہم وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ حسین سرکار دو عالم کے دل کا چین شہید ہو گئے۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ارض و سما نے کربلا کا صحرا میں حق و باطل کا ایسا واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے نواسہ رسول اور لخت جگر علی و بطول نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ ایک ایک کر کے عزیز و احباب اور جگرے گوشوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے رہے۔ معصوم بچوں کے سینے زہر آلود تیروں سے چھلنی ہوتے رہے۔ پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداؤں سے کربلا کی فضائیں لرزتی رہیں، یہاں تک کہ آپ نے خود بھی سینکڑوں دشمنوں کے سر قلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے والا لازوال سبق دیا۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے، خدا بناتا ہے۔ تو آج کیونکہ 9 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے آج کا پورا شو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مختلف چیزیں، مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور خاص طور پر یوم عاشوراء کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، جلوس و مجالس کے حوالے سے بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن ابھی آگے بڑھتے ہیں، ایک نعت مبارکہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے،
کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول پڑھی گئی ہے۔ ابھی اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، کتابوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ پروفیسر احمد حماد صاحب موجود ہیں۔ وہ کون سی کتاب لے کر آئے ہیں ہمارے لیے آج؟ آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب بتائیے۔ منیبا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ خوبصورت شعر ہے قتیل شفائی کا۔ یہ یاد کیوں آیا؟ بلکہ مجھے ایک اور فارسی کا بڑا اچھا شعر یاد آیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، کہ جتنا دنیا میں حسن اور قابلیت ہے، حسن و خوبی کے رنگ و خوشبو کے تم سے تھے جتنے استعارے تھے۔ تو یہ اشعار اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ آج میرے پاس ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور وہ ہے دا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بک ہوم نے شائع کیا ہے، اور حمید اللہ حمیدی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی سیرت مبارکہ ہے، اس کے کئی
پہلو ہیں، ہر پہلو پہ بات کی ہے، لیکن خاص طور پہ انہوں نے فوکس کیا ہے آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اس پر، آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹیز پر۔ یہ کیوں کیا ہے، ساری کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خاص طور پہ جب آخری باب میں آپ پہنچیں گے، غلبہ اسلام اس کا باب ہے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ مصنف کا مسئلہ کیا ہے، واٹ از دا پرابلم آف دی آتھر، وٹ میڈ ہم رائٹ۔ وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان ماضی میں حکمران تھے، طاقت، معاشرت، سیاست، علم، ہر چیز میں رہنما تھے، دوبارہ وہ والا وقت آئے۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو اقبال کا تھا، اور حضرت علامہ اقبال نے اور طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کیں۔ ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اور عشق رکھنے والا مسلمان اس نہج پہ سوچتا ہے اور اپنے اپنے تجاویز فراہم کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ تو حمید اللہ صاحب نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں، اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو جو ان کے خیال میں اس کتاب کا موضوع ہونا چاہیے تھا، وہ ان کی قیادت ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی ابواب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیے ہیں۔ دیگر ابواب بھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیشت کا انداز ہے، اکانومی جس طرح سے انہوں نے سجیسٹ کی، جیسے فرمایا کہ اس طرح سے سود حرام اور وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے جس انداز سے مملکت کو چلایا، پھر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے، پھر غلامی کے خلاف تھے، تو یہ تمام جو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں ہیں وہ ساری لکھی ہیں، لیکن زیادہ انہوں نے سٹریس اسی پہ دیا ہے۔ میں آپ کو اکا دکا چیزیں، بلکہ اس میں سے جو ابواب کے نام ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ کیا عرض کر رہا ہوں۔ کامیاب لیڈر کی خوبیاں، تو انہوں نے ایک بنایا ہے کامیاب لیڈر کی خوبیوں کے نام سے باب، جس میں جتنے بھی کامیاب لیڈرز ہیں ان میں جو مشترکہ خوبیاں ہوتی ہیں وہ بتائی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں، لیکن یہ والا باب ان موٹیویشنل سپیکروں کی طرح نہیں ہے جو وہ شاباش تم کر سکتے ہو اس طرح کی نعرے بازی کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سیشن ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی آپ کی موٹیویشن بھی ہوا ہو جاتی ہے۔ ویسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کنکریٹلی سبسٹنس فراہم کیا ہے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ لیڈر بن سکتے ہیں، کیونکہ صحرا نشینی کو جس طرح دنیا کا عظیم لیڈر بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے، آپ کی یعنی قرآن کی تعلیمات اور سنت کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کو لیڈر بناتی ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے کہا لائف چینجنگ کوٹس، اس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور فلسفی ہیں، انہوں نے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے جو اقوال ہیں، اقوال ذری، اس کا ایک چیپٹر بنا دیا ہے، انگریزی زبان میں ہے یہ، ایک اور انگریزی زبان کا اس میں موجود ہے، دا میجر ایٹریبیوٹس آف لیڈرشپ، یہ سارا انگریزی زبان میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حمید اللہ صاحب نے انگریزی زبان میں بھی اس میں قلم جو ہے ان کا جو مطلب اس پہ قلم وہ دوڑتا ہے۔ نوشیروان کی نصیحتیں، مقصد حیات اور غلبہ اسلام، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، یہ بڑی شاندار کتاب مجھے اس لیے لحاظ سے لگی کہ جو درد اقبال کے ہاں پایا جاتا تھا وہی درد ان کیا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کہیں کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک دفعہ دوبارہ اس کو پروف ریڈنگ کی نیت سے دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن ان کی محبت آپ کو پتہ چلے گی کہ جہاں کہیں بھی آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، اس کے ساتھ جو والہانہ انداز میں دیگر القابات جو انہوں نے لکھے ہیں اس کے بغیر ان کا ذکر نہیں کیا، تو یہ بڑی بات ہے۔ ان کے جو انہوں نے جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطر میں مقیم ہیں آج کل، اور وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کی حالت زار پہ دکھ کرتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا کے دور میں وہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو جنریشن ہے یہ باہر کی قوموں سے متاثر ہوتی ہے اور اس کا اتباع کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ جا بجا آپ کو نظر آئے گا کہ اقبال کے اشعار کوٹ کیے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر پہ کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر ہم حمید اللہ حمیدی صاحب کے بارے میں یہ کہیں کہ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بس یہ کہ انداز مختلف ہے، کہیں کہیں خطیبانہ انداز ہے، تقریر والا انداز ہے، تحریر کا انداز ذرا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی ہی قابل قدر کتاب ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
اور جناب اب آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں نظر و نیاز دینے کی تاریخ بھی صدیوں پرانی ہے. اس موقع پر عزاداروں اور باقی سب کے لیے پانی اور شربت کی سبیلوں کے علاوہ نیاز دینے کا سلسلہ بھی عروج پر ہوتا ہے. نظر و نیاز کے لیے مختلف کھانے بنائے جاتے ہیں جن میں حلیم تو مشہور ہے ہی، لیکن مختلف جگہوں کی اگر بات کی جائے نا تو وہاں پر مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، نظر و نیاز دی جاتی ہیں. مثلا اگر سندھ کی بات کی جائے اور سندھ کی بوہری برادری کی بات کی جائے، گوشت کے سالن، بریانی اور پھلوں پر مشتمل پلیٹر ایک بطور نیاز بانٹتے ہیں جس میں امیر غریب ایک ساتھ بیٹھ کر وہ کھاتے ہیں. اور پوری دنیا میں بسنے والی بوہری برادری محرم الحرام میں یہی ایک نیاز بانٹتی ہے. سمجھے کہ یہ ان کی روایت ہے. پنجاب میں جدھر ہم بیٹھے ہوئے اگر اس میں بات کر لی جائے تو عموماً بریانی بانٹی جاتی ہے، نان حلیم، چکن قورمہ، مٹن، حلوے کی دیگیں تیار کی جاتی ہیں. جبکہ ملتان کی بات کر لی جائے تو ملتان میں 500 سالہ قدیمی مٹکوں والی سبیل بھی لگائی جاتی ہے. بلوچستان میں دیکھا جائے تو محرم الحرام میں شلا گوشتی ایک ایسا مزیدار پکوان ہے جو صرف کوئٹہ میں ہی بنتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی تیاری میں 8 گھنٹے لگتے ہیں. جبکہ اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان بستے ہیں تو محرم میں رات بھر دیگوں میں بڑے پیمانے پر وہاں پر حلیم بنائی جاتی ہے اور یہ حلیم جو ہے خاص طور پر لکڑیوں پر پکائی جاتی ہے اور اس کا جو کہہ لیں کہ ذائقہ اور جو اس کی لذت ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے. تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر بھی یکم محرم الحرام سے ہی یہ نظر و نیاز سبیلے لگانے کا جو اہتمام ہے وہ کر لیا جاتا ہے. آج 9 محرم الحرام ہے، آج بھی آپ کو بہت سی جگہوں پر بہت سی نظر و نیاز اور سبیلوں کا جو اہتمام ہے، ایون دو کہ ویسے بھی گھر میں بھی نظر و نیاز کی جاتی ہے. تو نظر و نیاز کا تو سلسلہ جاری رہتا ہی ہے. گھروں میں بھی نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، مختلف پکوان بنائے جاتے ہیں. اور اسی طرح جیسے میں نے بات کی ہے کہ حلیم جو ہے نا وہ بڑی مشہور ہے اور وہ بانٹی جاتی ہے. شیف رخسانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج وہ حلیم ہی بنانے جا رہی ہیں. تو مزیدار حلیم کی ریسیپی جو ہے نا ان سے جان لیتے ہیں، تو انہی کی طرف چلتے ہیں. جی شیف رخسانہ. جی السلام علیکم. میں آج بنا رہی ہوں کیونکہ محرم الحرام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس دنوں میں زیادہ حلیم ہی بناتے ہیں، تو میں سب کے لیے ایک ایسی آسان ریسیپی لے کر آئی ہوں جو ایزیلی آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہو. بہت آسان ریسیپی ہے اور اسی ریسیپی پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو چکن حلیم ہے وہ بہت مزے کی بنے گی. کوانٹٹی میں بتا دوں گی، آپ اپنے حساب سے اس کو مینیج کر کے، آپ نے 5 کلو بنانی ہے، 6 کلو بنانی ہے، 8 کلو، 10 کلو، اس کے حساب سے مینیج کر کے آپ اپنے گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہو. اب میں آپ کو اس میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ہم نے حلیم میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھیں، اگر کیمرہ دکھا رہا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس کے لیے ہمیں چاہیے مونگ کی دال 200 گرام، مونگ کی دال 200 گرام چاہیے، اور دال چنا ہمیں 200 گرام چاہیے، مسر کی دال بھی ہمیں 200 گرام چاہیے، چاول ہمیں چاہیے 300 گرام، 300 گرام ہمیں چاول چاہیے اور 300 گرام ہی ہمیں دلیا چاہیے. یہ دلیا جو ہے آپ کو باہر سے ایزیلی مل جائے گا، آپ باہر سے بھی لے سکتے ہو، آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہو. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری مائیں جو ہوتی تھی وہ گھروں میں ہی جو کا دلیا بناتی تھی. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو لوگ آج کل جو ہے وہ ایزیلی گھر باہر سے منگوا لیتے ہیں. اور یہ آپ نے 300 گرام دلیا لینا ہے. اچھا ان کو دیکھیں، ان کو آپ نے جتنی بھی یہ چیزیں میں نے کوانٹٹی 1 2 3 4 5 صرف آپ نے 5 انگریڈینٹس آپ نے ایڈ کرنے. اس کے علاوہ کوئی آپ نے دال اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے، جو آپ کو بتائے وہی آپ نے ایڈ کرنی ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح تقریباً 2 آورس کے لیے آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے. یہ جب بھگو کے آپ نے یہ دیکھیں، یہ دال چنا جو ہے نا، دال چنا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ گلتی نہیں ہے. اس کا میں آسان طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب گھر میں حلیم بناتے ہیں تو دال کھڑی کھڑی سی رہ جاتی ہے. آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، دال کو آپ نے پہلے دال چنا ان سب میں سے دال کو نکال کر دال چنا آپ نے پہلے سیپریٹ ہلکا سا اس کو بوائل کر لیجئے گا. اس سے یہ ہوگا کہ دال کا دانہ جو ہے وہ گل جائے گا. پہلے تو آپ نے 2 آورس کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور دال کو بھی، چنے کی دال کو بھی بھگو کے رکھ دینا ہے. دال چنا کو آپ نے
सेपरेट बॉईल करना है, सेपरेट इतने पानी में बॉईल करना है कि उसी पानी में आपकी दाल जो है ना बॉईल हो जाए और वो पानी आपको वेस्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि वही उसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स होती है, उसकी चीज़ होती है कि वो वेस्ट ना हो, उसी पानी में आपने वेस्ट करना है। और थोड़ा सा आपने जो घर में जो चट्टू बट्टा होता है उसको थोड़ा सा आपने मैश कर दीजिएगा, वो दाल जो है ना आपकी बिल्कुल गल जाएगी, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएगी। फिर इसके बाद इसी दाल को आपने जो सेपरेट दालें आपने रखी होंगी उसी दाल को आपने उसके अंदर डालकर उसको तकरीबन 2 आवर्स के लिए आपने बॉईल करना है। अच्छा, आपने ड्यूरिंग बॉइलिंग मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसाले मैं आपको बता देती हूँ, 2 टेबलस्पून आपने हल्दी डालनी है। हल्दी की जो मिकदार है आपने थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, क्योंकि वो कलरफुल हो जाती है। बाहर के जो लोग होते हैं वो फूड कलर ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ऐड करेंगे। हम लोग ये 2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। 200 ग्राम की रेसिपी है, आपने अपनी फैमिली के लिए 200 ग्राम की जो रेसिपी में तकरीबन इसमें 10 से 12 लोग इजीली हलीम खा लेंगे। अब आप उसके हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा कि 200 ग्राम 300 ग्राम बनानी है तो 15 लोग खाएंगे, आपने 400 ग्राम बनानी है तो 20 लोग इजीली खा लेंगे। आप अपने हिसाब से अपने घर में इस तरह बनाइएगा। आपने 2 टेबलस्पून हल्दी डालनी है, 1 चम्मच आपने सुरख पिसी हुई मिर्च डालनी है, साबुत धनिया डालना है 1 चम्मच 1 टेबलस्पून आपने डालना है, धड़ा मिर्च डालनी है 1/2 टेबलस्पून, ज़ीरा डालना है आपने 1/2 टेबलस्पून और नमक एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये आपने सारी इकट्ठी डालकर आपने पकाना शुरू कर देना है। इसको हल्की आंच पर पकाएं। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये नीचे लगे ना, अगर नीचे ये लग गई तो वो स्मेल आएगी आपकी हलीम में, एक जो होती है ना जलने वाली स्मेल, वो आएगी। उस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, उसको चम्मच हिलाते रहना है और आपने उतना ही पानी में बॉयल करना है कि उसी पानी में आपकी हलीम पक जाए। अच्छा, इसके बाद फिर जो सेकंड हमारे पास मेथड आ जाता है वो हमने चिकन को। अच्छा, मैं मोस्टली जो घर में बनाती हूँ, जो मेरे ऑर्डर्स पर भी जाते हैं, मैं हड्डी वाला चिकन यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि उसका जो स्टॉक निकलता है ना वो इसी हलीम में जज़ब हो जाता है और उसका फ्लेवर एक बहुत अच्छा उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। कुछ लोग बोनलेस चिकन भी यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन, क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसलिए बोनलेस चिकन ही यूज़ करूँगी। अच्छा, आपने बोनलेस चिकन लेना है, बोनलेस चिकन को आपने पानी में बॉईल कर लेना है। अच्छा, ड्यूरिंग बॉइलिंग आपने थोड़ा सा नमक डालना है, नमक मिर्च हल्दी डालकर आपने बॉईल कर देना, ताकि चिकन का फ्लेवर भी उसमें आ जाए, जो मसाले हम इसमें डाल रहे हैं वो भी फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। अच्छा, फिर इसके बाद जब आपका चिकन गल जाएगा ना तो आपने चिकन के रेशे करने हैं, हाथ से कर लें या आप ग्राइंडर मशीन से कर लें, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो। रेशे आपका ये भी मेथड तैयार हो चुका है। अब इसके बाद मैंने मेन चीज़ जो आ जाती है, ये आ जाती है हलीम का मसाला। हलीम मसाला ये होममेड मसाला है और ये मैं घर में ही बनाती हूँ। इसके मसाले की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन मैं मोस्टली घर में आपके लिए आसानी रहेगी कि बजाय आप बाहर से आप 200 या 300 का पैकेट लेते हो, आप घर में ही फ्रेश होममेड हलीम मसाला बनाएं। इसके लिए मैंने क्या किया है आप नोट कर लीजिए। मैंने लिया है नमक, आपने नमक एज़ पर योर रिक्वायरमेंट लेनी है। हल्दी ली है थोड़ी सी 1 टेबलस्पून हल्दी ली है, ज़ीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है, गरम मसाला लिया है, जायफल जावित्री ली है 1 टेबलस्पून जायफल जावित्री ली है और इसमें मैंने सब्ज़ इलायची डाली है, काली मिर्च डाली है। अच्छा, इन सबको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो जब बारीक करेंगे ना तो ये फॉर्म्स में आ जाएगी। ये देखिए, ये ऐसी, ये हलीम का मसाला आपका डन है। ठीक है, ये डन हो चुका है हलीम का मसाला। एंड में आ जाता है गार्निशिंग, आ जाती है कि आपने उसको गार्निशिंग कैसे करनी है। गार्निशिंग के लिए तो आपको पता है कि हलीम का मज़ा नहीं आता जब तक आप हलीम तो बना लें और जो उसमें चटपटी चीज़ें डाली जाती हैं गार्निशिंग के लिए, उसका मज़ा एक अलग ही होता है। आपने हरी मिर्च लेनी है, ज्यूलिन कटिंग में काट लें। प्याज मैंने फ्राई किया हुआ है, प्याज तो आपको पता है कि प्याज तो इसमें डलता ही है फ्राई ऊपर गार्निशिंग के लिए। और इसके बाद अदरक आपने लिए है और लेमन और पुदीना। अब हम बनाने वाली साइड पर आते हैं कि हमने इसको कंटिन्यू कैसे रखना है। दालें मैंने पहले से वॉश कर ली थी, ठीक है, और मैं अब इसमें पानी डाल देती हूँ। आपको मैं बता देती हूँ, इसमें हम पानी डाल देते हैं। इसमें पानी डालकर तकरीबन पानी मैंने 1000 ग्राम पानी लिया है, ठीक है, और ये पानी डालकर ये आपने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं।
میں چنے کی دال نہیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، وہ میں بعد میں بوائل کروں گی چنے کی دال. اگر میں نے چنے کی دال اس میں ایڈ کر دی ہے تو وہ کھڑی کھڑی رہ جائے گی، جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ چنے کی دال آپ نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنی ہے. مسر دال اور یہ مونگ کی دال بھی ہم نے ڈال دی ہے. چنے کی دال رہ گئی ہے اور یہ دلیا ہے، یہ جو کا دلیا آ جاتا ہے، یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے ساتھ ہی ہم لوگ یہ مسالے ایڈ کر دیں گے. اسپائسیز جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہو. یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون دھڑا مرچ لی ہے وہ ایڈ کر دی ہے. زیرہ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون وہ آپ نے ایڈ کیا. نمک ایز پر یور ریکوائرمنٹ. اور ہلدی جیسے کہ میں نے آپ کو 2 ٹیبل سپون بتائی تھی آپ نے ہلدی بھی اس میں ایڈ کر دی ہے. سرخ پیسی ہوئی مرچ آ گئی ہے یہ آپ نے ایڈ کی ہے. اور ثابت دھنیا ہاف ٹیبل سپون یہ آپ نے ایڈ کر دیا ہے. اچھا یہ اب ہم نے اس کو تقریباً 2 آورس کے لیے اس کو ہم نے پکانا ہے. اور دال چنا کو میں علیحدہ سے بوائل کر لیتی ہوں. حلیم مسالہ ہمیشہ اس وقت ڈلتا ہے جب آپ کی حلیم ریڈی ہو جاتی ہے، تب ہم سب سے بعد میں اس کا فلیور انہینس کرنے کے لیے حلیم مسالہ ایڈ کرتے ہیں. اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تقریباً 2 آورس کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں. دال چنا میں علیحدہ سے بوائل کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ پروسیس بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. جی ہم نے جو دالیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ میں نے ساری بوائل کر کے اس کو میں نے میش بھی کر لیا ہے، باریک بھی کر لیا ہے. آپ گرائنڈر مشین میں باریک کر لیں، آپ اپنی مرضی سے جیسے آپ کے لیے ایزی ہو آپ نے بالکل دال کو باریک کر دینا. اتنی آپ نے بوائل کرنی ہے کہ آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے کہ آپ دوبارہ سے اس کو گرائنڈر میں ڈال رہے ہو یا مشین میں ڈال رہے ہو، بلینڈر مشین میں ڈال کر آپ اس کو باریک کر رہے ہو. آپ اسی میں چٹو بٹو کے تھرو بھی آپ اس کو باریک کر سکتے ہو. اچھا اب آپ نے چکن دیکھیں میں نے چکن لیا ہے. چکن میں نے 200 گرام چکن لیا. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چکن جو ہے اپنی مرضی سے کوانٹٹی زیادہ بھی کر سکتے ہو. 200 گرام کی ریسیپی ہے تو میں نے چکن بھی 200 گرام لیا. آپ 300 گرام بھی چکن ڈال سکتے ہو، لیکن 200 گرام جو میں نے ڈالا ہے وہ بالکل اس ریسیپی کے مطابق ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے اس میں تھوڑی سی ریڈ چلی ڈالنی ہے، نمک ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ چکن میں بھی اس کا فلیور چلا جائے. تھوڑی سی ہلدی آپ نے 1/4 ٹی اسپون ہلدی ڈالنی ہے، دھڑا مرچ ڈالنی ہے، ثابت دھنیا تھوڑا سا ڈالنا ہے اور زیرہ ڈال کر آپ نے اس کو بوائل کرنے کے لیے چکن کو رکھ دینا ہے. اب میں چکن کو بوائل کر لیتی ہوں. چکن کو بھی آپ نے اتنا ہی بوائل کرنا ہے کہ اس کے ریشے بالکل ٹینڈر ہو، گلے ہوئے ہونے چاہیے، ببلنگ نہ بنی ہو کہ جب آپ اس کو حلیم میں ڈالیں تو چکن کا ریشہ کھڑا کھڑا ہو، اس کے اندر بالکل میلٹ ہونا چاہیے چکن بھی. ٹھیک ہے. اب میں اس کو 5 منٹ کے لیے 10 منٹ تقریباً آپ 10 سے 15 منٹ میں آپ اس کو بوائل کریں. اور اس کے بعد میں اس کے چکن کے ہی ریشے کروں گی اور چنے کی دال کو میں بوائل کر لوں گی. چنے کی دال کو بوائل کر کے میں اس کو بلینڈر مشین میں ڈال کر اس کو بالکل باریک کر لوں گی. سب دالوں کو مکس کر کے پھر میں اس کو پکانا شروع کر دوں گی. جی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری جو چکن حلیم ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں جی میں نے کیا کیا تھا، میں آپ کو دوبارہ سے پھر رپیٹ کر دیتی ہوں. ہم نے دالوں کو جو 4 دالیں تھیں وہ سیپریٹ میں نے بوائل کر لی تھی. چنے کی دال میں نے سیپریٹ بوائل کر لیا تھا، چکن بھی میں نے سیپریٹ بوائل کر لیا تھا. اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں بوائل ہو گئی تھی، کوکڈ ہو چکی تھی، اس کو آپ بلینڈر مشین میں آپ اس کو باریک کر سکتے ہو یا ویسے بھی آپ ایسے اتنی اس کو گلا لیں کہ یہ ایسے بھی باریک ہو جائے گی. اچھا اس کے بعد پھر میں نے ہر ساری چیزیں اس میں مکس کر دی ہیں. اسپائسیز آلریڈی اس میں ایڈ کر دیے تھے. آپ اپنی مرضی کے مطابق اسپائسیز کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ حلیم کی یہ کنسسٹنسی آ جائے گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں الحمدللہ چکن کے ریشے بھی اس میں ہیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلیم مسالہ جو ہے ہم لوگ سب سے بعد میں ایڈ کریں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم لوگ حلیم بنا رہے ہیں نا تو جب مسالہ ہم یہ ایڈ کریں گے اس کا فلیور بھی زیادہ آئے گا اور پلس حلیم ہماری اس کا کلر چینج نہیں ہوگا. اکثر گھروں میں غلطیاں یہ کرتی ہیں لیڈیز، یہ غلطیاں کرتی ہیں کہ وہ حلیم مسالہ جو ہے وہ درمیان میں ہی ایڈ کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو چکن حلیم ہے وہ بلیک سی اس کا کلر خوبصورت نہیں نظر آتا. تو
تو اب ہم نے حلیم مسالہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے. تڑکے کے لیے میں نے پیاز میں نے علیحدہ سے سیپریٹ میں نے آئل میں میں نے فرائی کر لیے تھے پیاز, اور اس کے بعد یہ ساری گارنشنگ بھی میں نے سیپریٹ تیار کر لی تھی. آپ بھی اسی طرح جب آپ کے گھر میں گیسٹ ہیں یا آپ نیاز کے لیے دیں تو آپ اسی طرح اس کو گارنش کر کے سیپریٹ رکھ سکتے ہیں, اور اپنے پرپز کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. اب اس کو میں نے تھوڑا سا اور پکانا ہے. جو میں نے پیاز کو میں نے فرائی کیا تھا, اس پیاز کو میں نے فرائی کیا تھا, تو اس کا جو آئل بچا تھا فرائی ہوا وہ میں نے حلیم میں ایڈ کر دیا تھا, تاکہ وہ جو شائننگ ہے نا حلیم کی وہ اتنی اچھی اس کی, یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لک آ رہی ہے. اس میں نے وہ آئل اس میں ایڈ کر دیا تھا. اب ہم اس کو اتارنے لگے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے یہ بالکل ڈن ہو چکی ہے. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, کوئی اس میں کچے پن کی اسمیل نہیں آ رہی ہے, یہ ٹوٹلی کوکڈ ہے. تو شیف رخسانہ بتائیے ہمیں کہاں تک جو ہماری حلیم ہے وہ پہنچی ہے؟ حلیم ہماری کوکڈ ہے, کلر اس کا اتنا خوبصورت آیا ہے, اور اس کی تھیکنس چیک کیجئے. اب ہم اس میں جو نہایت ہی پیارا اور خوبصورت لمحہ آتا ہے وہ گارنشنگ کا آتا ہے. یہ دیکھیں انین آپ نے ایڈ کرنے ہیں, فرائی انین, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. میں نے اس میں انین میں نے آئل میں فرائی کیے تھے, اور جو اس کا آئل بچ گیا تھا وہ میں نے حلیم میں ہی ایڈ کر دیا. یہ ایڈ کر دیا. مینٹ, پودینہ, یہ دیکھیں آپ نے پودینہ ایڈ کیا ہے. گرین چلی, سبز مرچ کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے حلیم کا مزہ ہی نہیں آتا. سبز مرچ آپ نے ایڈ کی ہے ایز پر یور ٹیسٹ, یور ریکوائرمنٹ. اور ادرک, جنجر, اس کے ساتھ بھی بہت مزہ آتا ہے, بڑا اچھا فلیور اس کے ساتھ آتا ہے. جب آپ نان کے ساتھ کھاتے ہو نا تو بہت اس کا مزہ آتا ہے. اور لیمن, لیمن دیکھیں یہ تو میں گارنش کر رہی ہوں, آپ لیمن کو ایسے ڈیکور کریں, اور ساتھ میں آپ نے لیمن درمیان میں بھی, سینٹر میں بھی رکھ دینا ہے. پھر جو حلیم مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ میں نے اس میں تھوڑا سا چٹکی بھر میں ایسے اس کو کر دیتی ہوں. اور دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ حلیم ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے. آپ گھر میں ایسے ہی بنائیے گا جیسے میں نے آپ کو ریسیپی بتائی ہے. بہت آسان ریسیپی ہے, بہت ایزیلی ریسیپی ہے, آپ ایزیلی اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں. اور اس میں نے جو دالیں ایڈ کی ہیں وہ ایزیلی آپ کے گھر میں بھی اویلیبل ہوگی, آپ کے گھر میں بھی آسانی سے آپ کو مل جائے گی. ضرور گھر میں ٹرائی کیجیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. چلیں جی, بہت ہی مزیدار جو حلیم ہے وہ شیف رخسانہ نے بنا لی ہے, اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی بہت مزیدار لگ رہی ہے. تو شیف رخسانہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ شیف رخسانہ آپ کا کہ اتنی مزیدار حلیم آپ نے بنائی ہے. تو جناب یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بہرام صاحب, میں کچھ یہ بھی چیزیں پوچھنا چاہوں گی, خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ایک والہانہ محبت تھی, ان کا پیار تھا, ہم اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کتنا شاندار محبت کا یہ رشتہ, کہ ہیں تو نواسے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا بیٹا کہا کرتے تھے, اور قرآن کی آیتوں میں بھی انہیں بیٹا ہی کہا گیا. کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اعلان کیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو یہاں سے بیٹوں کی صورت میں جو جا رہے ہیں یہ وہی ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا. اور آپ دیکھیں نا کہ کتنی محبت کا انداز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور اس دوران دیکھا کہ یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں, اور راوی جو ہے پورا منظر جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان دونوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے ہیں, اور دونوں آ رہے ہیں. عمر کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح ابھی چلا نہیں جاتا, لڑکھڑانے والا انداز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا اور انہیں جا کر اٹھایا, دونوں کو گود میں بٹھایا,
اور آپ فرمانے لگے رب سچ کہتا ہے تمہارا مال اور اولاد ایک فتنہ ہے کہ مجھ سے خطبہ مکمل نہیں ہوا اور ان کو میں لے آیا. اور آپ دیکھیں نا ایک مرتبہ کاندھے پہ اٹھا کے لا رہے ہیں امام علی مقام کو، اور نماز کا وقت ہے اور نماز شروع کر دی، اور دوران سجدہ امام علی مقام پشت پہ سوار ہو چکے ہیں، اور جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ مجھے خدشہ ہونے لگا، پتہ نہیں میں اکیلا ہی سجدے میں رہ گیا. کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو نظر جب دوڑائی تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پہ امام سوار ہیں. کہتے ہیں میں سجدے میں چلا گیا، اور جب سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج خیریت ہے، اتنا لمبا سجدہ. تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے نہیں چاہا کہ میں اس بچے کو اتاروں حتیٰ کہ یہ خود اترے. ذرا دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادے موجود ہیں اور چھوٹی عمر ہے ابھی، اور آپس میں دونوں کھیل رہے ہیں. کھیل کیا رہے ہیں؟ کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور امام علی مقام جو ہیں وہ حضرت امام حسن کو بتا رہے ہیں کہ یوں پکڑو، یوں لٹاؤ، یوں کرو. تو وہاں سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا گزر ہوا. عرض کرتی ہیں کہ آپ امام حسین کو داؤ سکھائیں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، حسن تو بڑے ہیں. اب فرمانے لگے اصل میں امام حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں تو میں تو حسن کی مدد کر رہا ہوں. یعنی کہ محبت کا انداز دیکھیں، گود میں بٹھا کے کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. اور قرآن پاک اگر پڑھ کے دیکھیں جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے تمام نے یہی کہا کہ میں کوئی کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، ہمارا اجر اللہ کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا کہ میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس. صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت کرنی ہے. اور محبت اور مودت ظاہراً تو معنی ایک ہے، لیکن لغت کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں مودت کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے. جس طرح مچھلی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی کیونکہ اسے پانی سے محبت نہیں مودت ہے، تو اسی طرح اہل بیت سے مودت کرنے کا حکم دیا گیا. اور کس لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کہنے پر، چونکہ انہوں نے عرض کیا کہ انہیں اپنی وراثت عطا کیجئے، تو آپ نے ایک کو اپنی سخاوت اور سرداری عطا کی امام حسن کو، اور امام حسین کو اپنی جرت اور اپنی شجاعت عطا کی. اور وہ دیکھے نا کہ کربلا کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور امام حسن کی زندگی میں بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی کہ وہ محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں بحیثیت امتی ان سے محبت کرنا فرض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اس کے اندر ایک قرآن ہے، ایک اپنے نبی کی محبت، اور ایک اہل بیت کی محبت. یہ 3 چیزیں اولاد کو سکھانا فرض ہے. اور پھر میں یہاں عرض کر دوں کہ ایک ہوتی ہے محبت ظاہری کتابی، اور ایک محبت ہوتی ہے حقیقی، اور جو واقعی جس کو محبت کہا جاتا ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چیز لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے یا کوئی کہیں کسی سے پوچھے کہ تم اللہ سے راضی ہو، تو ہاں بھی نہیں کہنا، نہ بھی نہیں کہنا. اچھا، نہ کہو گے تو کفر ہوگا، ہاں کہو گے تو جھوٹ ہوگا. کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اللہ سے راضی ہونا. کیوں آسان نہیں ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے سامنے حضرت سفیان نے جب یہ دعا کی اللہ ہم سے راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ نے فرما دیا کہ آپ اللہ سے اس کی رضا مانگ رہے ہیں، تو خود اللہ سے راضی ہیں. تو عرض کیا گیا ہم اللہ سے راضی کب ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کی نعمت پر جو کیفیت ہے تم پہ، اگر اس کی مصیبت پر بھی وہی حال ہے تو پھر تم اللہ سے راضی ہو. بڑا مشکل کام ہے جی، بے شک بہت مشکل کام ہے. آج دعوی محبت تو سارے کرتے ہیں، لیکن محبت وہ چیز ہے جسے دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت کبھی دعووں سے کی نہیں جاتی، اور محبت کو کبھی جتایا نہیں جاتا. محبت کرنے والا جو ہے وہ ساری محبت کر کے بھی یہی کہتا ہے کہ میں جو ان کی محبت کا حق ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکا. اور محبت کا بہترین طریقہ کیا ہے جی؟ ادب. اور ادب کا طریقہ ہے اطاعت. ایک آدمی کہے جی مجھے محبت بڑی ہے اور وہ ادب ہی نہ کرے اور وہ اطاعت ہی نہ کرے، تو وہ کسی بھی صورت میں حقیقی طور پہ محبت کرنے والا کہلائے گا نہیں. آج امام علی مقام کے نام پہ محبت کا دعویٰ کرنے والے
وہ جتنی مرضی سبیلے لگا لیں، جتنا مرضی نیاز کا اہتمام کر لیں، لیکن اگر وہ کردار حسین کو اپنانے پر تیار نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ محبت نہیں کر رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ان کی سچی محبت ہو تو یہ ظاہری نمود و نمائش کی بجائے وہ حقیقت پر عمل کرے۔ امام زین العابدین جنہوں نے سارا کربلا کا واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، واپس آئے، واحد چشم و چراغ جو وہاں گئے واپس آئے۔ اچھا، ان کے انتقال کے بعد ایک چیز سامنے آئی، چونکہ مدینہ منورہ کے جو مضافات میں رہنے والے لوگ تھے، جو قرب و جوار کے گاؤں تھے، 600 گھر تھے جو اس وقت گھروں کی گنتی بڑی آسان تھی۔ اچھا، 600 گھروں میں رات کو ایک مقررہ وقت پہ پکا ہوا کھانا پہنچتا تھا، اور کسی کو نہیں پتا کہ کس نے بھیجا ہے، اچھا، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی ملا ہے۔ اچھا، اتنی پردہ داری اور اتنی عزت نفس کا لحاظ رکھا ہوا۔ اب 3 دن ہو گئے نا، کھانا نہیں آیا، تو ایک نے دوسرے کو کہا ایک بات بتاتا ہوں، کسی سے شیئر نہ کرنا، اچھا، میرے گھر نا روز کھانا آتا ہے، کئی سالوں سے آ رہا ہے، لیکن 3 دنوں سے نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تو میرے گھر بھی رہا تھا۔ وہ بات کھلتے کھلتے پتہ لگی 600 گھروں میں کھانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی 3 دن پہلے پتہ کریں کیا ہوا ہے۔ تو 3 دن پہلے جب خبر لی تو پتہ لگا 3 دن پہلے تو امام زین العابدین دنیا سے گئے، اور پھر لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ جو لنگر حسین آ رہا تھا امام زین العابدین کے گھر سے آ رہا تھا، اور یہ اس انداز میں آ رہا تھا کہ جن کا مقصد ان کی یاد میں کچھ دینا ہے وہ اپنی نمود و نمائش کرتے ہی نہیں ہیں، وہ بلکہ ان کو پتہ ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارا خلوص بھی وہ جانتے ہیں، نیت بھی وہ جانتے ہیں، تو اجر اس کا اللہ نے دینا ہے انسان کے خلوص کے مطابق۔ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جی، ہمارے لیے بھی بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عملی میدان کے اندر اگر آئیں گے تو بڑا مشکل ہے۔ عملی میدان میں آنا بڑا مشکل ہے جی، عملی میدان میں آ کے پھر وہی بات ہے جی، لاکھوں کے سامنے وہ 72 کا لشکر رہتا ہے، لیکن انسان اس بات کو سمجھے اور یہ حدیث بھی ذہن میں رکھے، سب سے بڑا جہاد کس کو کہا گیا؟ کسی جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ دیکھیں نا، اور یہ واقعی کربلا یہ جبر اور صبر کی جنگ بھی تو تھی نا، جبر کے مقابلے میں صبر سے فتح حاصل کی، جبر کو ہرایا، کیونکہ جب جبر نے دیکھا کہ کلمہ حق بلند ہو رہا ہے، اس نے کہا جی سر کاٹ دیے، اور جب سر کاٹ کر بھی کلمہ حق بلند رہا تو جبر حیران میں ہے کہ کٹا کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا تعلق عشق کے اس قبیلے سے ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، اور جب کٹا ہوا سر کلام کرے گا تو کون اسے چپ کرا سکتا ہے۔ اور دیکھیں نا، وہ لوگ جو آئے اس نظریے سے تھے کہ اس آواز کو دبایا جائے، اور جب انہوں نے نیزے پہ سر بلند کیا تو اسی سر نے قرآن پڑھا، اور بلند بھی انہوں نے کیا، قرآن بھی اس سر انور نے پڑھا، اور وہ حیران ہیں کہ ہم جس چیز کو دبانے آئے تھے ہم تو اس چیز کو امر کر کے چلے گئے ہیں۔ اور امام علی مقام کا یہ سارا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا کام ہے جرت، استقامت، شجاعت کے ساتھ کھڑے ہونا، کامیابی فتح جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا کرنی ہے۔ دیکھیں نا، وہ جب جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تاریخ نہیں تحریک ہے، اور تحریک ختم نہیں ہوتی، یہ موومنٹ ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، جہد مسلسل کا نام ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات فقط ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو بہرام صاحب، اسی چیز کو لے کر میں آج کی دنیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہے، کہیں پر فرقہ واریت کی بنیاد پر تو کہیں سیاسی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک عظیم ملت بننے کے لیے مسلمانوں کو ایک یکجان ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ہمارا ایک ہے، تو پھر ہم تقسیم کیوں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی، اور اس کا جواب اس پہ جتنی تفصیل سے بھی گفتگو کی جا سکے نا وہ کم ہے۔ اصل میں اس میں جو سب سے بڑی خرابی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں لوگوں کو تقسیم سے بچانے کی، لیکن خود تقسیم ہونے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو تقسیم ہونے سے بچائیں گے تو ہمارے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے اور معاملات صحیح رستے کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں جی، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، سنت ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ ایک فارمولہ یہ ارشاد فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں جب تک تھامے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیں، جہاں پر بھی تقسیم شروع ہوگی ان 2 چیزوں میں اپنی منمانی تشریح کریں گے تو ہوگی، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب،
اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، کیونکہ قرآن نے بھی قیامت تک رہنا ہے اور آل محمد نے بھی قیامت تک رہنا ہے۔ اور در حقیقت کتاب اور آل کا ذکر اس لیے کیا کہ کتاب ایک تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے کر کے دکھایا، عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک پریکٹیکل سے دور رہو گے تب تک گمراہی کے چانسز ہیں۔ اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھنا ہے، تقسیم در تقسیم سے بچانا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی مناسبت سے یہ کہتے ہیں نا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ بھلا مسلمان بھی ہو، کہ ہمارے ہاں سب سے اوپر جو معاملات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی، جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ذمہ داری جو علماء کرام ہیں، جو واقعی ہی علماء کرام ہیں، ہم اصل میں ہر داڑھی والے کو عالم سمجھ لیتے ہیں، یہ خام خیالی ہے۔ اور ہر مسجد کے جو امام ہوتے ہیں وہ بھی عالم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کے ممبروں پہ پڑھے لکھے لوگوں کو لایا جائے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ جو جس کی داڑھی ہے اور جو بس ایک دوسرے کو قریب لے کر آئے، قریب لے کے آئے، حکمت عملی سے چلے، جو واقعی ہی پڑھے لکھے ہوں گے۔ پھر وہی بات، جو علم بھی رکھتے ہوں اور حلم بھی رکھتے ہوں۔ حکمت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، حکمت و دانائی کے ساتھ انہیں ساتھ لے کے چلیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ قحط الرجال کا ہے، احباب نہیں ملتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب پڑھے لکھے لوگوں کو ان کا منصب دیا، کیونکہ قیامت کی نشانی یہ بتائی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اہل لوگ منصب پر بیٹھ جائیں گے، وہ بغیر علم کے مسئلے بتائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے جس سے لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو اس دور میں ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ سپیکر، وہ بندہ، وہ وائز، وہ خطیب جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان سے دور ہو جائیں، تو آپ یقین کریں اس پرفتن دور کے اندر بھی ہم دین کے قریب ہو جائیں۔ بے شک ایسی بہت خوبصورت ہماری گفتگو رہی، اور وقت کی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی شارٹیج ہوتی ہے، تو ہمارے ساتھ مفتی بہرام شاہد صاحب موجود تھے۔ بہرام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے، واقعہ کربلا کے حوالے سے اور اس سے جڑی جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے گفتگو میں لانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب، اب ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی راہ میں دی جانے والی عظیم قربانیوں کے حوالے سے۔ تو یہ وہ ایام ہیں جب دین اسلام کی بقا کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا تھا اور اسلام کو اپنے خون کی آبیاری سے منور کر دیا تھا۔ واقعہ کربلا محض ایک واقعہ یا اسلامی تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کی یاد میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جلوس و مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لاہور کی اگر بات کر لی جائے تو لاہور میں بھی فرزندان اسلام شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام سیکیورٹی ادارے جو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تو یوم عاشورہ پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کتنی نفری تعینات ہوگی، کون کون سے محکمے جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے، اس کے اوپر بات کرنی ہے ہم نے، اور اس پر بات کرنے کے لیے مدثر حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے، نمائندہ لاہور نیوز ہے۔ مدثر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ مدثر، کیونکہ یہ والے خاص طور پر ایام جو ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اس میں جلوس بھی نکل رہے ہوتے ہیں، مجالس بھی ہوتی ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے، پھر کل عاشورہ کا دن بھی ہوگا، تو خاص طور پر بتائیے کہ ضلع انتظامیہ نے سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے ہیں؟ یہ جو محرم ہے نا، جو پہلے محرم ہے ان سے بہت مختلف ہے، بہت سینسٹیو ہے۔ وہ اس لیے سینسٹیو ہے کہ ہم نے ریسنٹلی ایک بڑے مارکے میں
دشمن کو جو ہے وہ جنگ دی مات دی ہے، وہ دشمن جو فتح حاصل کی ہے. آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، جو نہیں مان رہے تھے ان کو بھی ماننا پڑا. انٹرنیشنل رپورٹس نے یہ ثابت کر دیا کہ کیسے ہم نے ان کے جہاز گرائے اور مات دی ہمارے میزائل نے. اب اس کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، ابھی تک وہ سازشیں کر رہا ہے. دیکھیں کہ انڈیا ہم سے 3-4 گنا بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی، وہ معیشت کے لحاظ سے بھی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ملک ہوں، اور اس حوالے سے دنیا کی بھی وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس سپورٹ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب وہ جو حرکتیں ہیں اس سے وہ باز نہیں آ رہا. ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ بہاول نگر اور بہاول پور میں دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جس کو انڈین را ایجنسی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے جو ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب ہے انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے آئی جی آفس میں، جس میں اس کے جو ڈی آئی جی تھے وہ بھی ساتھ تھے. اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کس طرح ایک ان کا جو را کا میجر تھا رویندر، وہ اس میں ملوث تھا. ٹھیک ہے، کتنے پیسے دیے گئے، کس طرح وہ ان کو پکڑا گیا، اور کیا کروا رہے تھے، وہ ریکی کروا رہے تھے. ریکی کروا رہے تھے، محرم کے حوالے سے ریکی چل رہی تھی اور مساجد کے حوالے سے ریکی چل رہی تھی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محرم ہے نا، اللہ کرے آرام سکون سے گزر جائے، میری بھی دعائیں ہیں. اگر میں بات کروں لاہور پولیس کی، تو لاہور پولیس نے جو ہے وہ اس کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں. اپنی طرف سے تمام جو ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اس حوالے سے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں. اور میں سیکورٹی کے حوالے سے بات کروں تو عاشورہ محرم 38,000 سے مجالس ہیں پورے پنجاب میں، اور 9,200 سے زیادہ عزداری جلوس جو ہیں وہ ہوں گے. اس حوالے سے پورے پنجاب کی میں بات کروں تو 2,32,000 زیادہ افسران اور اہلکار جو ہیں وہ سیکورٹی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ اس دن پر جو ہے وہ سر انجام دیں گے. یعنی کہ میں بتاؤں کہ تھانے میں کوئی بندہ نہیں ہوگا سوائے ایک محرم اور سنتری کے علاوہ جو گیٹ پہ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جتنی بھی فورسز ہیں، سی سی ڈی ہے اور انویسٹیگیشن ہے، ڈالفن ہے، پیرو ہے، وہ ساری جو ہے وہ سیکورٹی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سر انجام دیں گی اور اس ڈے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر میں لاہور کی بات کروں، لاہور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ سینسٹیو ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ عاشورہ محرم کے دن جو ہے وہ ایک بلاسٹ بھی ہو چکا ہے بہت سال پہلے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے لاہور کے افسران بھی سب ان کو پتہ ہے، ان کی حساسیت کے حوالے سے خاص طور پر جو سٹی میں جو جلوس نکلتے ہیں، عزداری جلوس ہوتا ہے جو بڑا جو ہے وہ نکلتا ہے جلوس، اس کے اطراف کو جو ہے وہ انہوں نے بند کرنا ہے، تمام جو ہے سیل کر دینے انہوں نے جو ہے وہ سارے کو جو ہے وہ سیل کریں گے. اور ابھی سے جو ہے وہ ساری پلاننگ مکمل ہو گئی ہے اور سیل کر دیا گیا ہے. اگر وہ سارے اور لوگوں کو جو 3 لیئر سیکورٹی ہے، 3 لیئر سیکورٹی ہے، ایک دفعہ پہ ایک بندے کو چیک ہونا ہے، پھر دوسری دفعہ جا کے انہیں پھر تیسری دفعہ پہ چیک ہونا ہے. بہت اچھے. تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ سطح پہ پکڑا جائے. تو اس حوالے سے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں چاروں طرف میں، اس کو سیل کر دیا گیا ہے جلوس کو، ہر مکمل چیکنگ اور تلاشی کے بعد اندر جانے کی جو ہے. اچھا، اس میں سائبر پیٹرولنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ کیا ہے سائبر پیٹرولنگ؟ سائبر پیٹرولنگ کے حوالے سے جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں بھی جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے اہلکار جو ہے وہ تعینات ہوں گے جو وہاں پر لگیں گے. اس کے علاوہ سائبر پیٹرولنگ کا ہے کہ وہ جو آن لائن ہے اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ انہوں نے ٹیکنالوجی نکالی ہے، اس کے ذریعے بھی ہے وہ چیک کریں گے. اس کے علاوہ وہ کیمرے کے ذریعے بھی جو ہے وہ چیک کریں گے. کیمرے وہاں پہ لگائے گئے ہیں، سی ایف سی ٹی کے کیمرے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کو چیک کیا جائے گا. اور جو داخلی اور خارجی رستے ہیں ان کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا کہ کوئی مشکوک شخص جو ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے. اور اس حوالے سے کیونکہ ساتھ جو ہے، اور اس میں منیبہ اہم بات بتاؤں کہ اب جو دشمن ہے نا وہ ہمیں جنگ میں تو نہیں ہرا سکا، وہ ہمیں اندر کی لڑائی جو ہے وہ کروانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، مثلا شیعہ سنی کو لڑانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، ان کو کس طرح کی چیزیں جو ہے ایسا ناخوشگوار واقعہ کر دے گا کہ ایسا کچھ اپنے ہی بندے ظاہر ہے کوئی اس طرح کے جو ہے نا. اب میں نے ایک جو ہے وہ انڈین تھا، وہ سابق آرمی جو کا افسر تھا، اس نے کہا کہ ہمیں اب ضرورت نہیں پڑتی کہ پاکستان میں ہم اپنے بندے بھیجیں اور وہاں پہ جا کے کچھ کریں. وہ کہہ رہے کہ صرف اس کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ پیسہ انویسٹ کریں، بندے آلریڈی جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں
جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو, ہماری اکانومی کو نقصان ہو, ہمارے ملک کی بدنامی ہو, معصوم شہری جو ہیں وہ شہید ہوں اس میں. تو اس کے لیے جو ہے وہ جو شہری ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر رکھیں, کوئی مشکوک دیکھیں شخص تو فوری طور پر جو ہے 15 پہ کال کریں. ادروائز ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں یہ تو پولیس کا کام ہے پکڑنا, ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تو کل کو ہمیں جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے, ہم سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. لیکن پچھلے سال اگر دیکھا جائے نا تو پچھلے سال بھی بڑے شاندار جو انتظامات تھے محرم کے حوالے سے خاص طور پہ کیے گئے تھے, اور پچھلے سال انٹرم گورنمنٹ تھی اور محسن نقوی صاحب تھے, تو وہ تو ہمیں نظر بھی آ رہے تھے کہ وہ مجالس جو روٹس ہیں وہاں پر جا کے چیکنگ بھی کر رہے ہیں. پھر جہاں پہ کربلا گاہ میں شاہ انہوں نے جانا تھا وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے ساری چیکنگ کی تھی. باقی سارے افسران بھی ہمیں فیلڈ میں نظر آ رہے تھے, ان کے ساتھ موجود نظر آ رہے تھے. تو اس دفعہ بھی کوئی ایسی صورتحال آپ کو نظر آئے گی؟ اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی بھی نثار ویلی سے جو برآمد ہونا ہے اور کربلا گاہ میں شاہ جب تک جانا ہے, اور اب دیکھیں کہ یہ بہت لمبا ہوتا ہے, رات کو 2 بجے نکلتا ہے, سارا دن پھر رات بھی چلتا ہے, سارا دن بھی چلتا ہے, نمازیں بھی ہوتی ہیں, رستے میں ہوتی ہیں, سبیلیں بھی لگی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ بہت لمبا چلتا ہے. اس میں جو پولیس والے ہیں نا, میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ اینڈ پہ ہوتے ہیں تو بیچارے تھکے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ اب ایک بندہ 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے, 24 گھنٹے کی ہوتی ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. 24 گھنٹے کی ہوتی ہے, ہمارے پاس فورس اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو روٹیٹ کر سکیں, ان کو تبدیل کر سکیں, تو بیچارے تھک جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اب افسران جو ہیں وہ ابھی سے جو ہے وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ابھی سے وزٹ ہو رہے ہیں. ڈی آئی جی ہے, سی ایس پی او ہے, اب آئی جی ابھی نہیں گیا, لیکن جو ہے وہ آج کے دن کے ان کا وزٹ متوقع ہے کہ وہ لازمی جائیں گے. اس کے بغیر جو ہے وہ ظاہر ہے جو بھی آئی جی ہوتا ہے وہ لازمی جاتا ہے. تو آئی جی بھی جو ہے وہ فیلڈ میں جو ہے وہ ابھی موجود ہے. ابھی سی ایف سی ٹی گیا ہے وہ تھوڑی دیر پہلے, اس نے وہاں پہ میٹنگ کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی آفس میں بھی ایک میٹنگ سیل بنایا گیا ہے, پھر ڈی سی آفس میں بھی ایک میٹنگ سیل ہے. تو یہ آن لائن بھی میٹنگ جاری ہے اور آن فزیکل بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی میٹنگ جاری ہے. تو اس حوالے سے انتظامات کے پہ تو کوئی شک نہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اوپن ہوتا ہے, کچھ چار دیواری میں نہیں ہوتا, اس کو سیل کیا جاتا ہے, اور پھر لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہولس جو ہے وہ رہ ہی جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اگر جب تک شہری پوری ذمہ داری ادا کریں گے, پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ رضاکار بھی جو ہے وہ کوئی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. کچھ 26,000 رضاکار ہیں جو خود جو ہے وہ چیکنگ کریں گے, اور اس حوالے سے چیکنگ مکمل تلاشی کے بعد جو ہے وہ شہریوں کے اندر جانے کی. تو یہ رضاکاروں کو کیا ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے, کس طرح ہوتا ہے, یہ پتہ ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں, کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے خدا نخواستہ؟ بالکل, یہ بڑا اہم آپ نے کویسچن کیا ہے, کیونکہ رضاکار کی رجسٹریشن تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسے رضاکار بن کے نہ آ جائے. بالکل ایسے ہی ہے, ان کا تو بھیس بدل کے آ سکتے ہیں نا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ویسے ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو کہ دیتے ہیں, لیکن اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ جو ہے نا خاص طور پہ کہ ان کو چیک کرنا, ان کی مکمل جو ہے کوئی ویریفیکیشن ہونی چاہیے کہ پولیس کو اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. سیکنڈ یہ دیکھیں کہ فوج کی جو ہے وہ بھی بلائی گئی ہے, بلا لی گئی ہے, آن گراؤنڈ پہ موجود ہے. 2 کمپنیاں ان کی موجود ہے, رینجرز کی کمپنیاں موجود ہیں, آرمی کی کمپنیاں موجود ہیں, اور جو کہ الرٹ کھڑی ہیں, بس اسٹینڈ کھڑی ہیں کسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے. اور سیکنڈ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے سروس بھی جاری ہے ہمیشہ کی طرح, وہ میٹنگ بھی کی جا رہی ہے. تو یہ اس حوالے سے اس ڈے کے حوالے سے پوری جو ہے وہ سیکورٹی کے انتظامات لاہور پولیس کی طرف سے مکمل کیے گئے ہیں. اس میں کوئی ایسی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز. اب سرچ آپریشن میں آپ کو بتاؤں کہ عید سے پہلے کے جاری ہیں سرچ آپریشن, جو کہ سٹی میں کیے جا رہے ہیں, جہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں وہاں انہی رستوں میں جو ہے کیے جا رہے ہیں. پھر اوپر سے سنیپرز جو ہیں وہ چھتوں پہ انہوں نے کھڑے کیے ہیں, اور ان کو اسپیشل گلاسز دیے گئے ہیں تاکہ وہ دور دور تک دیکھ سکیں. تو یہ سیکورٹی کے حوالے سے پہلے سے میں کہتا ہوں کہ اس لیے زیادہ ہیں کہ یہ مکار دشمن کی وجہ سے ہم تھوڑے سے ایکٹیو ہیں, اور جو انہوں نے بہاولپور بہاول نگر میں جو ریکی شیکی کروا رہے ہیں اس حوالے سے, اور لاہور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ سینسٹیو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ہماری لاہور پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور اس حوالے سے نفری کو بھی جو ہے وہ ایکٹیو رکھا گیا. لیکن میں ایک یہ بات بتاؤں کہ ایک تو جو ہے وہ پولیس والے ہمیشہ چاول ہی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بریانی دی جاتی ہے. تو ان کا پچھلے سال بھی یہ گلا تھا کہ دیکھیں جی ہمیں بریانی سے ہم تھک گئے ہیں. تو ایک ہی طرح کے چاول, ایک ہی ٹیسٹ,
ایک ہی کوئی جو ہے وہ جس سے بنوائے جاتے ہیں، جس سے جو ان کا پکانے والا ہے، تو وہ ان کا یہ گلہ ہے کہ ہمیں یہ اس دفعہ کچھ اور دیا جائے انہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ لنگر میں کچھ اور دیا جائے، لنگر میں جو ہے وہ کچھ اور دیا جائے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ اتنی سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اتنے نیاز بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ، وہاں سے کھا لیا کریں. وہاں سے دیکھیں اب افسران فنڈز جاری ہوتے ہیں علیحدہ سے، ٹھیک ہے، وہ فنڈز کہاں لے کے جانے ہیں نا، صحیح، پھر ایلیگیشن لگتا ہے کہ جی افسران جو ہے وہ فنڈز کھا گئے. اچھا، تو یہ صورتحال ہے. ان کو کھانا اس دفعہ جو ہے نا وہ پولیس جو ہے وہ اہلکار متعدد افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چلو ڈیوٹیاں کروا لیں، ہم سے ڈبل کروا لیں، لیکن کھانا اچھا دے، بریانی نہ دیں. بریانی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کی بریانی سے ہم تنگ آ گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ کوئی حلیم کر دیں، کوئی قورمہ کر دیں، کوئی کچھ اور کر دیں. کیا بات ہے. تو اس حوالے سے ان کا بھی ہے. دوسرا یہ کہ واک تھرو گیٹ بھی انہوں نے لگائے ہیں. اچھا، خواتین کی مطلب چیکنگ کے لیے بھی کوئی خواتین اہلکار ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ نہیں، لاہور میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں اسپیشل جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. خواتین کا کیبن بنایا گیا ہے وہاں پہ، اور جو بھی خواتین جو ہے وزدار آتی ہیں ان کو اس کیبن میں مکمل تلاشی کے بعد ان کے پرس چیک کیے جاتے ہیں، ان کو مکمل چیکنگ کے بعد اندر داخل ہونے دیا جاتا ہے. اور جو عزادار جو رضاکار لیڈی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے. پہلے سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ پولیس جو اہلکار ہیں، لیڈی اہلکار ہیں، وہ ادا کر رہی ہیں. وہ کیبن میں ان کو مکمل تلاشی کے بعد اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ خواتین، اس کے ساتھ بچوں کو بھی جو ہے وہ خواتین چیک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسی صورتحال نہیں ہے. اور جو جلوس کے اطراف میں جو تمام رستے ہیں وہ پوری طرح بلاک ہیں، سیل ہیں. ٹھیک ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے رستے ہیں جو اندرون کی طرف جاتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. اور اوپر سے ہیلی کاپٹر کی سرویلنس بھی جاری ہے. تو سیکورٹی کے انتظامات، سیکنڈ میں بتا دوں کہ موبائل جیمر کے حوالے سے نیٹ ورک بھی بند ہوں گے. ہاں، نیٹ ورک صرف روٹس کے رستے میں بند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ خاص طور پہ جو جلوس نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ تو ہر سال ہی یہ ہوتا ہے. اور یہ مطلب ماننے والی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے تو وہ نیٹ ورک کو بند کر دیا جاتا ہے. ہاں بالکل، نیٹ ورک کو پچھلے سال بھی انہوں نے ایسے کیا تھا. پورا جیم نہیں کیا تھا کہ پورا جیم کرنے سے میری بھی بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اپنا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، بات نہیں ہو پاتی کہ کیا ہو رہا ہے، فیلڈ میں نہیں ہو پاتی. تو کیونکہ پچھلے سالوں میں یہی پریکٹس تھی. لیکن پچھلے سال سے یہ ہوا کہ صرف آن سپاٹ جو ہے وہ انہوں نے بند کیا، روٹ بند کیے، جہاں جہاں جلوس تھے وہاں پہ بند کی، یہاں پہ مجالس تھی وہاں پہ بند کی. اب بھی یہی جو ہے وہ کیا گیا ہے، اب بھی جو ہے پلان کے مطابق ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. صرف انہی رستوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے جہاں پر جمر لگا کے موبائل سروس بند کی گئی ہے، جہاں پر جلوس جو ہے وہ جا رہا ہے، گزر رہا ہے، یہاں پہ مجالس ہو رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اسٹریٹجی ہے، بری اسٹریٹجی نہیں ہے، کیونکہ پورا ملک اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ لوگوں کی جانیں بچانے کے حوالے سے اگر اتنا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تمام افسران فیلڈ میں موجود ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں، وقتاً فوقتاً سیکورٹی کو بھی چیک کر رہے ہیں اور ہدایت بھی دے رہے ہیں، اور جو لوپ ہولز دیکھتے ہیں اور اہلکاروں کو اور متعدد افسران کو بتاتے بھی ہیں کہ چلیں جی. یہ فل پروف جو سیکیورٹی ہے خاص طور پر لاہور شہر کی، پنجاب بھر میں بھی اس کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ آج کا دن اور خاص طور پر جو کل عاشورہ کا دن ہوگا وہ اچھے طریقے سے گزر جائے. ہمارے ساتھ مدثر حسین موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کرتے. مدثر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب کہتے ہیں کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام. آج 9 محرم الحرام کا دن ہے جو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل، اور اس کے پیچھے ایک عظیم قامت شخص کی سوچ ہے، ان کی قربانی ہے. انہیں ہم حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہیں جانتے ہیں. آپ رضی تعالیٰ عنہ کے نام اور آپ کے مرتبے سے بھلا کون واقف نہیں ہے، لیکن محرم کے یہ تمام دن کیوں اہمیت کے حامل ہے، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا، ہم ان پر غور نہیں کرتے. ان کے پیچھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی. ان کی اس سوچ کی وجہ سے
یہ واقعہ پیش آیا جسے آج ایک مقصد کے طور پر زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غمگساروں میں بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کسی شخص کی مظلومہ شہادت پر اس کے ٹھیک اوپر کرو کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا یا ان کی عقیدت اور ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم تو دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ کیا خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہر سال ان کا غم تازہ رہتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ شہادت ایک عظیم مقصد کے لیے دی گئی تھی۔ ان کی قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے اثار وہ دیکھ رہی تھی، جسے روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک بہت ہی ضروری تھا، حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض سمجھتے تھے وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ تھا ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا اور اس کی تخت نشینی سے دراصل اسلامی معاشرے میں خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی اور وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہیں آئے تھے لیکن بعد میں اس کے آثار واضح ہو چکے تھے، اور یہ وہ تبدیلی تھی جسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ دین کی سب سے بڑی ضرورت تھی جسے آپ نے اتنی بڑی قربانی کی صورت میں پورا کیا۔ اسی لیے اسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر انسان جتنا فخر کرے اتنا کم ہے۔ یقیناً حسین ہمارے ہیں۔ حسین ہی کردار مصطفیٰ کا ستارہ ہے۔ حسین دین نبی کے حفظ کا نعرہ ہے، اور اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسی کے متعلق ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے مفتی بہرام شاہد صاحب نے ہمیں آج جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ مفتی صاحب، آج 9 محرم الحرام کا دن ہے، کل عاشورہ کا دن ہوگا۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے خاص طور پر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا یہ ایک نہایت اہم اور دردناک واقعہ ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ آپ ہمیں واقعہ کربلا کے پیغام کے حوالے سے بتائیے گا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام حاصل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آغاز کروں گا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر سے کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جس قربانی کا آغاز ہوا وہ 61 ہجری 10 محرم کو امام علی مقام اور آپ کے رفقا کی قربانیوں کے ساتھ اس کا اختتام ہوا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کربلا صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ بے شک، صرف ایک تاریخ نہیں، تاریخ ہو تو بس ایک وقت تھا وہ گزر گیا، یہ ایک تحریک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا جو ہے، آپ اس کے اندر یہ دیکھیں، اس کا جو آغاز ہو رہا ہے، اور امام علی مقام کے پاس جب یزید کا پیغام بیعت آیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، یا حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ وہ جو جملہ ہے وہی جملہ ہمارے لیے مشعل راہ اور ہماری زندگیوں کے سدھار کے لیے وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ میں اور وہ کی بات نہیں کی، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، یعنی کہ یہاں سے یہ بات واضح کر دی کہ اب 2 قوتیں باقی ہیں،
یعنی کہ اس واقعے سے پہلے 61 ہجری سے پہلے حق اور باطل تھا، اب حق اور باطل کا نام تبدیل ہو گیا، حسین اور یزید نام آ گیا۔ حق کا نام حسینیت اور باطل کا نام یزیدیت، کہ جو حسینیت ہے وہ یزیدیت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ آج اس دور میں 61 ہجری کے یزید کو ملعون کہنا بڑا آسان ہے، لیکن دور حاضر کے یزید کو یزید کہنا بڑا مشکل ہے۔ بالکل آج ہم سب ذکر امام حسین تو کر رہے ہیں لیکن فکر امام حسین سے دور جا رہے ہیں۔ ذکر درادر ہو رہا ہے، سبیلیں لگ رہی ہیں، ہونی چاہیے، نیاز کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کی یاد میں یہ دینی وقف ہو چکا ہے، ہونا چاہیے، آنکھیں نمدیدہ ہیں، انسان غم کے اندر ہے، یہ ساری کیفیت محبت کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی تو دیکھیں نا، کس دین کے لیے آپ نے اپنا سر دیا۔ وہ جس طرح فارسی میں کہا جاتا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اس لا الہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کربلا جو ہے یہ ہمیں ایک ایک اس کا پل، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، یہ صرف ایک واقعے کی حیثیت سے نہیں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک ایک شہید کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ، اور یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ، ایک بڑی شاندار تحریر ایک محرر نے لکھی، وہ کہتے ہیں سوال یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جب کچھ لوگ بیعت کر چکے یزید کی تو امام علی مقام کیوں نہیں کر رہے؟ جی وہ کہتے ہیں سوال یہ بنتا ہے جب امام نے بیعت نہیں کی تو باقی کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ دیکھیں نا، جو محبت بھرے انداز میں اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اور در حقیقت یہ واقعہ، اس شہادت کی خبر تو بچپن سے دی جا رہی ہے۔ جبرائیل امین پیغام لے آئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس شہادت کی خبر دے دی، اور روایات بتاتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہیں، کیونکہ وہ خود خواب میں آئے، حضرت ام سلمہ کے خواب میں بھی آئے اور دیگر اصحاب کے خواب میں بھی آئے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ میں کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر یہ جن حضرات کی قربانی دی جا رہی ہے، قربانی کے لیے جن کا انتخاب کیا جا رہا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ، کتنی شاندار شخصیات کہ جن کے لیے سجدے لمبے ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جو صاحب اختیار، جنہیں اللہ نے جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر انہوں نے جس چیز کا مظاہرہ کیا وہ صبر ہے، ثابت قدمی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی، اور اللہ کی بارگاہ میں جہاں پر صبر نہیں کیا جا رہا وہاں پر سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں۔ یہ سارے ہمارے لیے درس ہیں، پیغامات ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں صرف ایسا نہ ہونا کہ محرم شروع 10 محرم یوم عاشور تک ہمیں امام علی مقام یاد رہیں، ہمیں شہدائے کربلا یاد رہیں، اور یہ دن گزر جائے پھر اسی طرح وہی معاملات ہمیں پورا سال یاد ہی نہ آئے، یا 1 ماہ بعد 40 دن بعد پھر یاد آ جائے اور پھر ختم ہو جائے۔ حالانکہ یہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک دائمی زندگی کا نام ہے، ایک ایسی سوچ کا نام ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کا نام ختم نہیں ہوگا۔ بڑا خوبصورت ایک شاعر کا شعر اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کہتے روح سے تم کہتے ہو لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کیا بات، کہتے ہو کہ تم ہو اسوہ شبیر پہ قائم، تو دربار میں کیوں جاتے ہو یہ سر کیوں نہیں جاتا؟ یعنی کہ آج اگر ہم زبانی نام لینے والے کافی بہت سارے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑا کروائیں محبت میں سارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن محبت کا اگر عملی ثبوت پیش کرنے کی بات ہے تو بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھیں نا، سارے بیان کر رہے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑی، اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی، کربلا کے میدان میں بھی آخری جب جان جو ہے قفص انصری کی طرف پرواز کر رہی ہے، سر سجدے میں ہے، لیکن سوال میرا خود سے یہ ہے میں نے کتنے سجدے کیے، میرا انداز سجدہ کیا ہے؟ بقول علامہ اقبال، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ذرا انداز دیکھیں، تصور دیکھیں، اور ان کا طرز زندگی دیکھیں، اور ان کا طرز زندگی اور طرز شہادت یہ ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ واقعہ بیان کیا، نیاز دی، ختم دیا، ختم بات ہو گئی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، امام علی مقام کے پاس نا ایک عرابی آئے، عرابی کا مطلب
ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے اچھا اور گاؤں دیہات کے جنہیں بدو کہا جاتا ہے، اور بدوؤں کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ ایٹیکیٹس وغیرہ ان کے ہاں نہیں، یہ جو منہ میں آیا جیسے آیا کہہ دیا. لیکن اس عرابی نے آ کر ایسے شاندار انداز میں بات کی کہ آپ کو بڑے بہت خوش ہوئے اور حیران ہوئے کہ ایک عرابی اتنی سمجھداری والی بات کر رہا ہے. اور آ کر اس نے کیا بات کی، اس نے اصل میں در حقیقت وہ ایک ضرورت مند ہے اور اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، ایک سوال لے کے آیا ہے، مانگنے آیا ہے. اور وہ آ کر ڈائریکٹ مانگ نہیں رہا، بلکہ آ کر وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے آپ کے نانا سے یہ حدیث سنی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو چند طرح کے لوگ ہیں، ان کے پاس آنا ہے اور ان سے مانگنا، ان کے سامنے دستے سوال رکھنا. ٹھیک ہے. پہلا وہ شخص ہے جی جو حامل قرآن کا بہت علم رکھتا ہو. صحیح ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال بھی دیا ہو اور کھلے ہاتھ بھی دیے ہوں. تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر بہت حسن عطا کیا ہو. اور چوتھا وہ شخص ہے جو شریف ہو اور عرب نسل سے ہو. اور وہ ساتھ عرض کرتا ہے کہ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو آپ سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا ہے کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے گھروں میں قرآن اترتا رہا. اور اگر کھلے ہاتھ اور مال دیکھنا ہو تو آپ سے زیادہ سخاوت دیکھی کہیں نہیں. اور شریف عربی ڈھونڈنا ہو تو عربیوں کو تو شریف بنایا ہی آپ کے گھرانے نے ہیں. اور ساری باتیں عرض کرنے کے بعد وہ عرض کرنے لگا کہ یہ چاروں خوبیاں آپ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. صحیح. تو اب آپ نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے. اس نے زبان سے کہنے کی بجائے نا زمین کے اوپر ایک عدد لکھا. اچھا. تو آپ کا جواب سنیے گا حسینی کردار کیا ہے. آپ فرمانے لگے بندے تیرے زیادہ بنتے. اچھا. تیرے اتنے نہیں زیادہ بنتے. اچھا. یعنی کہ وہ در حقیقت مانگ سمجھ لیں بھیک رہا ہے، آپ اسے انعام عطا کر رہے ہیں. عزت نفس مجروح نہ ہو اور اسے یہ ذہن میں نہ آئے میں بھیک مانگ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دو حدیثیں آپ نے سنائی. ٹھیک ہے. ایک حضرت علی سے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کی جو قیمت ہے نا وہ ہر آدمی کی الگ ہوتی ہے. تمام آدمی ایک خوبی کے حامل نہیں ہوتے تو ان کا معیار بھی ایک نہیں ہوتا. اور دوسری حدیث آپ نے فرمائی آدمی کے ساتھ حضور فرماتے ہیں اگر تم بھلائی کرو تو اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق بھلائی کرو. تو تمہاری ذہنی صلاحیت بتا رہی ہے تمہارے زیادہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ہاتھ میں تھیلی تھی عراق سے آئی سیل پیک. اچھا. اور آپ نے فرمایا 3 سوال پوچھوں گا، اگر ایک کا جواب ٹھیک دیا تو 1/3 تمہارا، تینوں جواب ٹھیک دیے تو ساری تھیلی سارا تمہارا. یعنی کہ دیکھیں نا بھیک مانگنے آ رہا ہے اسے انعام دے رہے ہیں. کیا بات ہے. اور عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. اس دور میں انسان امام حسین کے نام پہ سبیل لگائے، نیاز کا اہتمام کرے اور جو لینے آئے ہیں انہیں کو جھڑک رہا ہو، ڈانٹ رہا ہو، بدمزگی پیدا ہو رہی ہو تو اس کا مطلب وہی ہے اس نے ابھی تک فکر حسین کو سمجھا نہیں. امام علی مقام نے جو 3 سوال کیے مختصر انداز میں رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا آدمی جو ہے اس کے لیے سب سے افضل کام کیا ہے. تو وہ عرابی عرض کرتا ہے کہ اللہ پر آنکھیں بند کر لینا، اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا آدمی اپنے آپ کو تباہ ہونے سے کیسے بچا سکتا ہے. صحیح. تو وہ عرابی عرض کرتا ہے اللہ کے سپرد کر کے اپنا معاملہ. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کر دو، اب تباہ نہیں ہوگا. دنیا میں اگر نقصان ہوا بھی آخرت میں اس کا اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا کرے گا. تو آپ نے فرمایا آدمی جو ہے وہ اچھا کس انداز میں ہوتا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہے ظاہری لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو خوبصورت بنائے. تو وہ عرابی عرض کرنے لگا وہ علم ڈھونڈے اور حلم ڈھونڈے. یہ بڑی شاندار بات ہے. حلم ٹھیک ہے. جس کو بردباری کہا جاتا ہے. کہ یعنی کہ آسان لفظوں میں اس کو میں عرض کروں کہ بندہ علم والا ہو اور علم پچاتا بھی ہو، اسے ڈائجسٹ ہوتا ہو اس کا علم، علمی اعضا نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ہر آدمی تو علم نہیں سیکھ سکتا. تو وہ عرض کرنے لگا پھر اس کے پاس مال ہو لیکن ہاتھ کھلے ہوں اس کے. تو آپ فرمانے لگے ہر آدمی مالدار بھی تو نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا بات 3 سوالوں کی ہوئی تھی لیکن گفتگو بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ان کے بیٹے ہیں جنہیں شہر علم کا دروازہ کہا جا رہا ہے. جو حسینی ہوگا وہ علم، علماء اور علمی نشستوں سے محبت کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مال بھی نہ رکھتا وہ کیا کرے. تو وہ عرض کرنے لگا پھر اس کے پاس فقیری ہو لیکن صبر ہو. آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو کہا پھر وہ دنیا سے چلا جائے، دنیا میں رہنا بہتر نہیں ہے. وہ پھر دعا کرے کہ اللہ اسے موت دے دے، وہ زندگی اس کے لیے بہتر نہیں. آپ نے اسے ساری کی ساری تھیلی دے دی. آج دیکھیں نا امام علی مقام کے نام پہ سارے معاملات کرتے ہوئے ہم اگر کسی کی عزت نفس مجروح کر دیں گے تو یہ ذکر حسین
نہ ہوگا اور نہ ہی فکر حسین ہوگی. یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول ہے، وہ سنتے جائیے. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سب نے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لوٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر پیاسا حسین
ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا دیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ بہرام صاحب، میں کچھ یہ بھی چیزیں پوچھنا چاہوں گی، خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ایک والہانہ محبت تھی، ان کا پیار تھا، ہم اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کتنا شاندار محبت کا یہ رشتہ کہ ہیں تو نواسے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ انہیں اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور قرآن کی آیتوں میں بھی انہیں بیٹا ہی کہا گیا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اعلان کیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو یہاں سے بیٹوں کی صورت میں جو جا رہے ہیں یہ وہی ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ کتنی محبت کا انداز کہ حضور علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس دوران دیکھا کہ یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں، اور راوی جو ہے پورا منظر جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے ہیں اور دونوں آ رہے ہیں۔ عمر کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح ابھی چلا نہیں جاتا، لڑکھڑانے والا انداز ہے، تو حضور علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا اور انہیں جا کر اٹھایا، دونوں کو گود میں بٹھایا، اور آپ فرمانے لگے رب سچ کہتا ہے تمہارا مال اور اولاد ایک فتنہ ہے کہ مجھ سے خطبہ مکمل نہیں ہوا اور ان کو میں لے آیا۔ اور آپ دیکھیں نا ایک مرتبہ کاندھے پہ اٹھا کے لا رہے ہیں امام علی مقام کو، اور نماز کا وقت ہے اور نماز شروع کر دی، اور دوران سجدہ امام علی مقام پشت پہ سوار ہو چکے ہیں، اور جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ مجھے خدشہ ہونے لگا، پتہ نہیں میں اکیلا ہی سجدے میں رہ گیا۔ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو نظر جب دوڑائی تو دیکھا حضور علیہ السلام کے پشت پہ امام سوار ہیں۔ کہتے ہیں میں سجدے میں چلا گیا، اور جب سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج خیریت ہے، اتنا لمبا سجدہ؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے نہیں چاہا کہ میں اس بچے کو اتاروں حتیٰ کہ یہ خود اترے۔ ذرا دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادے موجود ہیں اور چھوٹی عمر ہے ابھی، اور آپس میں دونوں کھیل رہے ہیں۔ کھیل کیا رہے ہیں؟ کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور امام علی مقام جو ہیں وہ حضرت امام حسن کو بتا رہے ہیں کہ یوں پکڑو، یوں لٹاؤ، یوں کرو۔ تو وہاں سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا گزر ہوا، عرض کرتی ہیں کہ آپ امام حسین کو داؤ سکھائیں۔
کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، حسن تو بڑے ہیں. ہاں جی. اب فرمانے لگے اصل میں امام حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں، کیا بات، تو میں تو حسن کی مدد کر رہا ہوں. یعنی کہ محبت کا انداز دیکھیں، گود میں بٹھا کے کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. اور قرآن پاک اگر پڑھ کے دیکھیں، جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تمام نے یہی کہا کہ میں کوئی کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، ہمارا اجر اللہ کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا کہ میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت کرنی ہے. اور محبت اور مودت ظاہراً تو معنی ایک ہے، لیکن لغت کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں مودت کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے. جس طرح مچھلی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی، کیونکہ اسے پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. تو اسی طرح اہل بیت سے مودت کرنے کا حکم دیا گیا. اور کس لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کہنے پر، چونکہ انہوں نے عرض کیا کہ انہیں اپنی وراثت عطا کیجئے، تو آپ نے ایک کو اپنی سخاوت اور سرداری عطا کی، امام حسن کو، اور امام حسین کو اپنی جرت اور اپنی شجاعت عطا کی. اور وہ دیکھے نا کہ کربلا کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور امام حسن کی زندگی میں بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی کہ وہ محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں بحیثیت امتی ان سے محبت کرنا فرض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اس کے اندر ایک قرآن ہے، ایک اپنے نبی کی محبت، اور ایک اہل بیت کی محبت. یہ 3 چیزیں اولاد کو سکھانا فرض ہے. اور پھر میں یہاں عرض کر دوں کہ ایک ہوتی ہے محبت ظاہری کتابی، اور ایک محبت ہوتی ہے حقیقی، اور جو واقعی جس کو محبت کہا جاتا ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چیز لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے یا کوئی کہیں کسی سے پوچھے کہ تم اللہ سے راضی ہو، تو ہاں بھی نہیں کہنا، نہ بھی نہیں کہنا. اچھا. نہ کہو گے تو کفر ہوگا، ہاں کہو گے تو جھوٹ ہوگا. کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اللہ سے راضی ہونا. کیوں آسان نہیں ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے حضرت سفیان نے جب یہ دعا کی اللہ ہم سے راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ نے فرما دیا کہ آپ اللہ سے اس کی رضا مانگ رہے ہیں، تو خود اللہ سے راضی ہیں. تو عرض کیا گیا ہم اللہ سے راضی کب ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کی نعمت پر جو کیفیت ہے تم پہ، اگر اس کی مصیبت پر بھی وہی حال ہے تو پھر تم اللہ سے راضی. بڑا مشکل کام ہے جی، بے شک بہت مشکل کام ہے. آج دعوی محبت تو سارے کرتے ہیں، لیکن محبت وہ چیز ہے جسے دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت کبھی دعووں سے کی نہیں جاتی، اور محبت کو کبھی جتایا نہیں جاتا. محبت کرنے والا جو ہے وہ ساری محبت کر کے بھی یہی کہتا ہے کہ میں جو ان کی محبت کا حق ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکا. اور محبت کا بہترین طریقہ کیا ہے جی؟ ادب. اور ادب کا طریقہ ہے اطاعت. ایک آدمی کہے جی مجھے محبت بڑی ہے اور وہ ادب ہی نہ کرے اور وہ اطاعت ہی نہ کرے، تو وہ کسی بھی صورت میں حقیقی طور پہ محبت کرنے والا کہلائے گا نہیں. آج امام علی مقام کے نام پہ محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ جتنی مرضی سبیلے لگا لیں، جتنا مرضی نیاز کا اہتمام کر لیں، لیکن اگر وہ کردار حسین کو اپنانے پر تیار نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ محبت نہیں کر رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ان کی سچی محبت ہو تو یہ ظاہری نمود و نمائش کی بجائے وہ حقیقت پر عمل کرے. امام زین العابدین جنہوں نے سارا کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، واپس آئے، واحد چشم و چراغ جو وہاں گئے واپس آئے. اچھا، ان کے انتقال کے بعد ایک چیز سامنے آئی، چونکہ مدینہ منورہ کے جو مضافات میں رہنے والے لوگ تھے، جو قرب و جوار کے گاؤں تھے، 600 گھر تھے جو اس وقت گھروں کی گنتی بڑی آسان تھی. اچھا، 600 گھروں میں رات کو ایک مقررہ وقت پہ پکا ہوا کھانا پہنچتا تھا، اور کسی کو نہیں پتا کہ کس نے بھیجا ہے. اچھا. اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی ملا ہے. اچھا. اتنی پردہ داری اور اتنی عزت نفس کا لحاظ رکھا ہوا. اب 3 دن ہو گئے نا، کھانا نہیں آیا، تو ایک نے دوسرے کو کہا ایک بات بتاتا ہوں، کسی سے شیئر نہ کرنا. اچھا. میرے گھر نا روز کھانا آتا ہے، کئی سالوں سے آ رہا ہے، لیکن 3 دنوں سے نہیں آ رہا. اس نے کہا تو میرے گھر بھی رہا تھا. وہ بات کھلتے کھلتے پتہ لگی 600 گھروں میں کھانا جاتا ہے.
انہوں نے کہا جی 3 دن پہلے پتہ کریں کیا ہوا ہے. تو 3 دن پہلے جب خبر لی تو پتہ لگا 3 دن پہلے تو امام زین العابدین دنیا سے گئے, اور پھر لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ جو لنگر حسین آ رہا تھا یہ امام زین العابدین کے گھر سے آ رہا تھا, اور یہ اس انداز میں آ رہا تھا کہ جن کا مقصد ان کی یاد میں کچھ دینا ہے وہ اپنی نمود و نمائش کرتے ہی نہیں ہیں, وہ بلکہ ان کو پتہ ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں, ہمارا خلوص بھی وہ جانتے ہیں, نیت بھی وہ جانتے ہیں, تو اجر اس کا اللہ نے دینا ہے انسان کے خلوص کے مطابق. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جی, ہمارے لیے بھی بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن عملی میدان کے اندر اگر آئیں گے تو بڑا مشکل ہے. عملی میدان میں آنا بڑا مشکل ہے, عملی میدان میں آ کے پھر وہی بات ہے جی, لاکھوں کے سامنے وہ 72 کا لشکر رہتا ہے, لیکن انسان اس بات کو سمجھے اور یہ حدیث بھی ذہن میں رکھے, سب سے بڑا جہاد کس کو کہا گیا؟ کسی جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. دیکھیں نا, اور یہ واقعی کربلا یہ جبر اور صبر کی جنگ بھی تو تھی نا, جبر کے مقابلے میں صبر سے فتح حاصل کی, جبر کو ہرایا, کیونکہ جب جبر نے دیکھا کہ کلمہ حق بلند ہو رہا ہے اس نے کہا جی سر کاٹ دو, اور جب سر کاٹ کر بھی کلمہ حق بلند رہا تو جبر حیران میں ہے کہ کٹا کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا تعلق عشق کے اس قبیلے سے ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں, اور جب کٹا ہوا سر کلام کرے گا تو کون اسے چپ کرا سکتا ہے. اور دیکھیں نا, وہ لوگ جو آئے اس نظریے سے تھے کہ اس آواز کو دبایا جائے, اور جب انہوں نے نیزے پہ سر بلند کیا تو اسی سر نے قرآن پڑھا, اور بلند بھی انہوں نے کیا, قرآن بھی اس سر انور نے پڑھا, اور وہ حیران ہیں کہ ہم جس چیز کو دبانے آئے تھے ہم تو اس چیز کو امر کر کے چلے گئے ہیں. اور امام علی مقام کا یہ سارا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا کام ہے جرت, استقامت, شجاعت کے ساتھ کھڑے ہونا. کامیابی, فتح جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا کرنی ہے. دیکھیں نا, وہ جب جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تاریخ نہیں تحریک ہے, اور تحریک ختم نہیں ہوتی, یہ موومنٹ ہے, یہ ختم نہیں ہوگی, جہد مسلسل کا نام ہے. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات فقط ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو بہرام صاحب اسی چیز کو لے کر میں آج کی دنیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہے, کہیں پر فرقہ واریت کی بنیاد پر تو کہیں سیاسی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہوئے ہیں. ایک عظیم ملت بننے کے لیے مسلمانوں کو ایک یکجان ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ خدا بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, قرآن بھی ہمارا ایک ہے, تو پھر ہم تقسیم کیوں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی, اور اس کا جواب, اس پہ جتنی تفصیل سے بھی گفتگو کی جا سکے نا وہ کم ہے. اصل میں اس میں جو سب سے بڑی خرابی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں لوگوں کو تقسیم سے بچانے کی, لیکن خود تقسیم ہونے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو تقسیم ہونے سے بچائیں گے تو ہمارے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے اور معاملات صحیح رستے کی طرف آئیں گے. دیکھیں جی, قرآن ایک ہے, دین ایک ہے, سنت ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ ایک فارمولہ یہ ارشاد فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں جب تک تھامے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے. اب دیکھیں, جہاں پر بھی تقسیم شروع ہوگی ان 2 چیزوں میں اپنی منمانی تشریح کریں گے تو ہوگی. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب, اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت, کیونکہ قرآن نے بھی قیامت تک رہنا ہے اور آل محمد نے بھی قیامت تک رہنا ہے. اور در حقیقت کتاب اور آل کا ذکر اس لیے کیا کہ کتاب ایک تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے کر کے دکھایا, عملی طور پہ کر کے دکھایا. مطلب یہ ہے کہ جب تک پریکٹیکل سے دور رہو گے تب تک گمراہی کے چانسز ہیں. اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے, اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھنا ہے, تقسیم در تقسیم سے بچانا ہے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس پر عمل کرنا شروع کر دو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی مناسبت سے یہ کہتے ہیں نا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغاں بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ بھلا مسلمان بھی ہو. کہ ہمارے ہاں سب سے اوپر جو معاملات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی, جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ذمہ داری جو علماء کرام ہیں, جو واقعی ہی علماء کرام ہیں, ہم اصل میں ہر داڑھی والے کو عالم سمجھ لیتے ہیں, یہ خام خیالی ہے.
اور ہر مسجد کے جو امام ہوتے ہیں وہ بھی عالم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کے ممبروں پہ پڑھے لکھے لوگوں کو لایا جائے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ جو جس کی داڑھی ہے اور جو بس ایک دوسرے کو قریب لے کر آئے، قریب لے کے آئے، حکمت عملی سے چلے، جو واقعی ہی پڑھے لکھے ہوں گے۔ پھر وہی بات، جو علم بھی رکھتے ہوں اور حلم بھی رکھتے ہوں۔ حکمت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، حکمت و دانائی کے ساتھ انہیں ساتھ لے کے چلیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ قحط الرجال کا ہے، احباب نہیں ملتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ جب پڑھے لکھے لوگوں کو ان کا منصب دیا، کیونکہ قیامت کی نشانی یہ بتائی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اہل لوگ منصب پر بیٹھ جائیں گے، وہ بغیر علم کے مسئلے بتائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے جس سے لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو اس دور میں ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ سپیکر، وہ بندہ، وہ وائز، وہ خطیب جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان سے دور ہو جائیں، تو آپ یقین کریں اس پرفتن دور کے اندر بھی ہم دین کے قریب ہو جائیں۔ بے شک ایسی بہت خوبصورت ہماری گفتگو رہی، اور وقت کی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی شارٹیج ہوتی ہے، تو ہمارے ساتھ مفتی بہرام شاہد صاحب موجود تھے۔ بہرام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے، واقعہ کربلا کے حوالے سے اور اس سے جڑی جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے گفتگو میں لانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔